मुफ्ती साहब के YouTube चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए। आस्क मुफ्ती तारिक मसूद। क्या मशीन से मूछें काट सकते हैं? क्या मूछों को इलेक्ट्रिक मशीन से काट सकते हैं या नहीं? बिलाल सिद्दीकी मेरठ काट सकते हैं भाई, जिससे चाहे काटें। आप चाहें तो फावड़ा और कुदाल से काटें, चापड़ से काटें, सॉरी कुदाल से तो नहीं कटती, चापड़ से भी काट सकते हैं। खिंजीर का नाम लेने से क्या ज़बान नापाक हो जाती है? क्या खिंजीर का नाम लेने से ज़बान नापाक हो जाती है या ईमान ज़ाया हो जाता है? तसव्वुर हयात नहीं भाई, खिंजीर का नाम लेने से ज़बान नापाक नहीं होती, खाने से ज़बान नापाक होती है। खाने से अल्लाह सबको बचाए। ईज़ी पैसे की ऑफ़र्स का हुक्म। मुझे ईज़ी पैसे की तरफ से मैसेज आया है कि 24 घंटों में 5,000 या इससे ज़ायद किसी भी बैंक से ट्रांसफ़र करें और 200 रुपये पाएँ। क्या ये सूद होगा? नफ़ील अहमद नदीम रावलपिंडी से। ट्रांसफ़र करने का मतलब ये है कि अगर आप ईज़ी अकाउंट में 5,000 रुपये रखें तो फिर आपको 200 रुपये मिलेंगे, तो ज़ाहिर है ये तो 100% सूद है, इसमें इसके सूद होने में कोई शुबा नहीं हो सकता। कुछ और है तो मुझे नहीं पता आप क्या पूछना चाह रहे हैं। टखने छुपे हों तो क्या नमाज हो जाती है? मोहम्मद खालिद गुजरात। अगर नमाज में टखनों से नीचे पैंट या शलवार हो तो क्या नमाज हो जाएगी? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह ला यक़बलु सलात रजुलिन मुस्बिलिन इज़ारहु। अल्लाह उसकी नमाज़ कबूल नहीं करते जिसका इज़ार नीचे लटका हुआ हो, उसमें पैंट भी दाखिल है, शलवार भी दाखिल है, जुब्बा भी दाखिल है। तो टखनों से ऊपर ऊपर रखना नमाज में भी और नमाज के बाहर भी ज़रूरी है। और नमाज में अगर होगा तो नमाज वाजिबुल इआदा है, लौटानी पड़ेगी उसको, गुनाह होगा आपको। बाज़ लोगों ने एक नया शोशा छोड़ा है इस 15वीं सदी में कि पैंट को नीचे से फ़ोल्ड नहीं कर सकते। ऐसी कोई हदीस हमारे सामने नहीं है कि जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैंट को फ़ोल्ड करने से मना किया हो या शलवार को फ़ोल्ड करने से मना किया हो। इस पर मुत्तफ़क़ुन अलैह सही अहादीस कसरत से मौजूद हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई भी इज़ार और उसमें जो भी चीज़ आपने पहनी हुई हो नीचे टांगों पे, वो सब उसमें दाखिल है। उसको टखनों से नीचे ले जाने से, टखनों तक ले जाने से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिद्दत से मना किया है। तो इसलिए उसको आपने ऊपर रखना है, चाहे शलवार को मोड़ के या पैंट को फ़ोल्ड करके, किसी भी तरह से। आज तक उलमा सुलहा इसी पर अमल करते आए हैं। अब ये 15वीं सदी में आपने देखा है कि एक नई चीज़ शुरू कर दी है कि जनाब वो कहते हैं कि जी पैंट को फ़ोल्ड नहीं करना। तो वो जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो कपड़े को है तब्दील करने से मना किया, उससे मुराद नीचे से फ़ोल्ड करना नहीं है। वो तो ये कि आस्तीनों को इतना ज़्यादा फ़ोल्ड कर दिया कि आप अजीब सा आपका हुलिया बन गया है। तो उस अमल से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोका है कि ऐसा हुलिया बना देना कि किसी महफ़िल में इंसान ना जा सके, तो उसका इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये बहरहाल ऊँची करनी पड़ेगी। को एजुकेशन कब जायज़ है? को एजुकेशन किस हद तक जायज़ है और इसके क्या उसूल हैं? अबू बकर अहमद, को एजुकेशन बिल्कुल जायज़ नहीं है, इसके जायज़ होने के कोई उसूल नहीं है। मिक्स गैदरिंग इस्लाम में मर्द और औरत की ये जायज़ नहीं है। अलबत्ता स्कूल वालों को गुनाह होगा, उन्होंने मिक्स गैदरिंग का इंतज़ाम क्यों किया। अलबत्ता कोई मजबूरी में अगर को एजुकेशन में पढ़ रहा है, उसके पास कोई ऐसा करीब में स्कूल नहीं है, यूनिवर्सिटी नहीं है जहाँ मर्द और लड़कियों को पढ़ाने का अलग अलग इंतज़ाम हो, तो शदीद मजबूरी में नज़र की हिफाजत के साथ और अपने तक़वा और ईमान के साथ अगर कोई पढ़ सकता है, अपने आप को महफूज रखे, तो मजबूरी में गुंजाइश है इसकी नॉर्मल। लेकिन फिर भी स्कूल की इंतज़ामिया को गुनाह मिलेगा कि उन्होंने क्यों सेपरेट इंतज़ाम क्यों नहीं किए उन्होंने। दो फुफी की लड़कियों से शादी करना। मेरी शादी फुफी की लड़की से हुई है, क्या मैं दूसरा निकाह अपनी दूसरी फुफी की लड़की से कर सकता हूँ? आदिल नसीरुद्दीन दहली से। आदिल नसरुद्दीन दहली से। आदिल भाई, आपकी तो 10 उंगलियाँ मुझे लग रहा है घी में है। एक कज़न से निकाह, फिर दूसरी कज़न से भी निकाह, बिल्कुल जायज़ है। अलबत्ता ये जायज़ नहीं है कि एक फुप्पी की बेटी से निकाह की तो फिर उसी फुप्पी की दूसरी बेटी से भी आप उसी टाइम पे निकाह करें, ये जायज़ नहीं है, क्योंकि दो बहनों को आप निकाह में जमा नहीं कर सकते। हाँ, एक फुप्पी फिर दूसरी फुप्पी, उनकी दो बेटियों से आप निकाह कर सकते हैं। अल्लाह इस शादी को कामयाब फरमाए और हमारी दुआएं कि जैसे आपकी 10 उंगलियां घी में, अल्लाह बाकी तमाम मुसलमानों की भी 10 उंगलियों को अल्लाह ताला घी में रखें। कोर्ट मैरिज के बाद बीवी कहाँ रहे? अगर बंदा कोर्ट मैरिज कर ले, इसके बाद लड़के के वालिदैन ना मान रहे हों और बच्चा भी होने वाला हो, तो क्या इसको घर से ले आना चाहिए? इब्तिहाज राव इंडिया से। भाईजान, बसों के पीछे लिखा होता है तप्पड़ है तो पास करो वरना बर्दाश्त करो। जब बीवी को रखने का आप में तप्पड़ ही नहीं था तो आपको कोर्ट मैरिज करने की ज़रूरत क्या थी?
تو اب جب اس کے حمل بھی ٹھہر گیا, بچہ بھی ہونے والا ہے, تو آپ کسی بھی طرح سے بیوی کو لے کر آئیں. یہ بہت ظلم ہے اس عورت کو بے یار و مددگار چھوڑ دینا. تو آپ کی ہیڈیک ہے, اب آپ نے کرنا ہے, اس کو اپنے گھر لے کر آئیں یا الگ سے رینٹ پہ گھر لیں, کچھ بھی کریں. اس طرح سے چھوڑ دینا ایک عورت کو لاوارث, یہ بہت شدید گناہ ہے. غریب آدمی کیسے ولیمہ کرے؟ اگر کوئی غریب ہو تو کیا اس کے لیے ولیمہ کرنا ضروری ہے؟ شاہ نواز احمد, ولیمہ کرنا سنت مؤکدہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت شدید تاکید کی ہے ولیمے کی. غریب آدمی ہے تو اپنی حیثیت کے مطابق کر لے, اور کچھ بھی جیب میں نہیں ہے تو دوستوں سے کہے یار ایک دن مل بیٹھ کے کھا لیں گے, اور اسی میں ولیمے کی نیت کر لیں کہ بھائی سب میرے دوست احباب, ظاہر ہے غریب کے دوست بھی اکثر غریب ہی ہوتے ہیں, باقی غریبوں کو بولیں گے یار تم کھانا تو کھاتے ہی ہو نا, تو آج چلو اکٹھا بیٹھ کے کھا لیں گے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر سے واپس آ رہے تھے, آپ نے نکاح کیا, سفر میں ہی نکاح کیا, اور سفر میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خیمہ لگایا گیا, آپ کی رخصتی ہوئی. اگلے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں ہی صحابہ سے کو حکم دیا بھائی جس کے پاس بھی جو چیز ہے کھانے کی دسترخوان پہ لے آئے. تو آپ بھی لے آئے, صحابہ بھی لے آئے, سب نے مل بیٹھ کے کھا لیا, تو یہی ولیمہ ہو گیا. تو ولیمے میں یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنا خرچہ ہی کریں, خرچے کے پیسے آپ کے پاس نہیں ہیں یا سفر میں ہے یا کوئی مجبوری ہے, تو بھائی دوست احباب سے کہیں یار چلو سب مل بیٹھ کے ولیمہ کر لیں, تو کر لینا چاہیے. ولیمہ سنت ہے پیغمبروں کی, تو اس لیے دوست احباب سے کہیں یار مل جل کے ہم سب اکٹھے کھا لیتے ہیں. دوست ایسے کنجوس ہوں اگر وہ کہیں نہیں ہم نہیں لے کر آئیں گے, تو پھر مجبوری ہے, تو اور چھوٹے پیمانے پر کر لیں. اور اگر آپ کے سارے دوست ہی کنجوس ہیں, ایک بھی ڈھنگ کا آدمی نہیں ہے, تو پہلی بات تو ان سے دوستی ختم کریں, ایسے دوست آپ نے پالے ہوئے کیوں ہیں. تو پھر بھی اگر واقعی اس طرح کے دوست ہیں تو پھر آپ نہ کریں ولیمہ, کیونکہ اب کوئی بھی ساتھ نہیں دے رہا آپ کا. نادرا میں غلط ڈیٹ آف برتھ لکھوانا. آج کل لوگ عام طور پر بچوں کی ڈیٹ آف برتھ جان بوجھ کر غلط لکھواتے ہیں جب بچے بے فارم یا اسکول کا ایڈمیشن کروا رہے ہوتے ہیں. یہ عمل کیسا ہے؟ حبیب ملتان, جائز نہیں ہے, جھوٹ ہے. پتہ نہیں جھوٹ بولنے میں کیا مزہ آتا ہے. او بھائی جو ڈیٹ آف برتھ ہے وہ لکھوا دو, آپ کو کیا مسئلہ ہو رہا ہے اس میں؟ خام خمیں تاکہ جو ہے نا وہ 1 سال کم لکھوائیں, اس سے یہ شو کرنا چاہتے ہیں کہ بچہ جو ہے نا وہ 40 سال کا ہو جائے گا تو وہ ڈاکومنٹ میں چونکہ 39 سال کا ہوگا تو وہ فائدے حاصل ہو سکیں گے وغیرہ وغیرہ. تو یہ جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے اسلام میں. جو بھی ہے ڈیٹ آف برتھ جو اوریجنل ہے وہی لکھوایا کریں. عربی زبان سیکھنا کیا ضروری ہے؟ عربی لینگویج سیکھنا کس حد تک ضروری ہے؟ جنید خان انڈیا سے. عربی لینگویج جو عرب بول رہے ہیں وہ سیکھنا تو بالکل بھی ضروری نہیں ہے, البتہ وہ عربی جس سے قرآن و سنت سمجھ میں آ جائے, جو اصل عربی ہے, تو وہ اتنا سیکھنا کہ جس سے آپ کو کم از کم نماز آ جائے, تسبیحات آ جائیں, اتنا تو فرض کے درجے میں. اور ایسا کہ وہ یعنی زبان بھی آ جائے آپ کو, وہ فرض نہیں ہے لیکن بہتر ہے, اس کے فائدے بہت ہوتے ہیں. اگر آپ قرآن و سنت والی عربی سیکھیں گے تو قرآن آپ کو قرآن کی زبان میں سمجھ میں آئے گا, آپ حدیث آپ کو نبی کی اپنی زبان میں سمجھ میں آئے گی, اس سے آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا. تو اس لیے قرآن و سنت والی عربی جو مدارس میں پڑھائی جاتی ہے اس کو سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے. فرض نہیں ہے لیکن بہتر ہے, بہت زیادہ ثواب ہے. میرے بھی کورسز چل رہے ہیں, میرا جو چینل ہے مفتی طارق مسعود اسپیچز پہ, اس پہ جو میرا دوسرا چینل ہے تو اس پہ بھی میرے شارٹ کورسز تفسیر کے لیکچر چل رہے ہیں. اس میں بھی ہم نے 8 شروع میں لیکچر عربی گرامر پر ہی ہیں, وہ بھی آپ کو مدد اس سے بھی مل سکتی ہے عربی سیکھنے میں. اس سے آپ کو قرآنک عربی انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گی. اور بھی علماء کی اس بارے میں محنتیں ہیں, تو عربی زبان سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے کیونکہ اس سے آپ اسلام کے قریب ہو جائیں گے. عورتوں کے لیے مسواک کا حکم, مستورات کے لیے مسواک کا حکم اور طریقہ کیا ہے؟ محمد صادق بھائی وہی حکم ہے جو مردوں کے لیے. مردوں کے دانت ہوتے ہیں اس لیے ان کو مسواک کرنے کا حکم ہے نا, تو خواتین کے بھی تو دانت ہوتے ہیں تو ان کو بھی مسواک کرنے کا حکم ہے, کوئی فرق نہیں ہے اس میں. مرد کے لیے بھی مسواک اور دانت کو صاف رکھنا سنت موقدہ, خواتین کے لیے بھی مسواک کرنا اور دانت کو صاف رکھنا سنت موقدہ ہے. طریقہ وہی ہے جو مردوں کا طریقہ ہے. مسجد کی ٹوپی میں نماز پڑھنا. مسجد میں جو ٹوپیاں پڑی رہتی ہیں اکثر لوگ ان ٹوپیوں کو پہن کر نماز پڑھتے ہیں, اپنی ٹوپیاں نہیں رکھتے, کیا اس میں کوئی حرج ہے؟ ادریس احمد کشمیر سے. جی بالکل حرج ہے, مسجد کی ٹوپیاں بالکل نہیں استعمال کرنی چاہیے. ہر آدمی کا اپنا لباس ہوتا ہے اور ہر آدمی کے پسینے کی اپنی الگ سے بدبو ہوتی ہے. آپ دوسرے کی پسینہ اپنے اوپر کیوں ڈال رہے ہیں؟ مسجد میں ایک ٹوپی 20 لوگ استعمال کر رہے ہیں, 40 لوگ استعمال کر رہے ہیں. ہر ایک کی جوؤں کا کلر اور جوئیں کی ڈیزائننگ الگ ہوتی ہے, ہر ایک کا پسینے کی بدبو اور اسکن کی بیماریاں الگ الگ ہوتی ہیں. وہ صفائی کے بھی خلاف ہے یہ. تو ہمارے حضرت تو اس کے بہت خلاف تھے کہ جو مسجد میں ٹوپیاں رکھی ہوتی ہیں جو بھی آ رہا ہے پہن رہا ہے. اور ویسے بھی ٹوپی تو آپ کے لباس کا حصہ ہونا چاہیے. اب آپ نے کبھی دیکھا کہ بھئی
آپ کے پاس کرتا نہیں ہے تو اب آپ کوئی اجتماعی کرتے پہن رہے ہیں، لوگ ایک ہی کرتے کو بغیر دھوئے 20 لوگ پہن رہے ہیں، کتنا برا لگے گا. تو اسی طرح ٹوپی بھی لباس کا حصہ ہے، اپنے پاس ٹوپی رکھنی چاہیے. آپ مسجد میں آئیں اپنی ٹوپی پہنیں آپ، اور اگر بالفرض آپ کی جیب میں ٹوپی نہیں ہے تو پھر ننگے سر ہی پڑھ لیں. مسجد کی ٹوپی پھر بھی استعمال نہ کریں، کیونکہ وہ مسجد کی نہیں ہے، وہ تو لوگوں نے لا کے رکھی ہوئی ہے، اور ایک ایک ٹوپی کو 20 لوگ استعمال کر رہے ہوتے ہیں. یہ انسان کے مزاج میں اگر نفاست ہو، طہارت ہو، تو اس کے بالکل خلاف ہے. آپ دیکھیں ان ٹوپیوں کے کناروں پہ میل بھی جم جاتا ہے، تو ایک آدمی کا میل بھی ہو تو بھی غنیمت ہے. 20 25 آدمیوں کے مختلف قسم کے میل ہوتے ہیں، ہر ایک کے پسینے کے الگ جراثیم ہوتے ہیں، وہ سارے جراثیم آپ کے سر میں جاتے ہیں. یہ بالکل اسلام کا جو مزاج ہے اس کے بالکل خلاف ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچا پیاز کھا کے مسجد میں آنے سے منع کیا. تو اتنا اسلام طہارت اور نفاست کا حکم دیتا ہے، اسلام یہ کیسے برداشت کرے گا کہ ایک ہی لباس کو 20 لوگ بغیر دھوئے پہنتے چلے جائیں. نکاح کب فرض ہوتا ہے؟ وہ کون سے مواقع ہیں جب نکاح فرض ہو جاتا ہے؟ حافظ محمد فرقان لکھنؤ سے. نکاح فرض ہو جاتا ہے جب نکاح نہ کرنے میں گناہ کا خطرہ ہو، زنا کا یا اس سے چھوٹے درجے کے جو گناہ ہوتے ہیں. آج کل لوگ، نوجوان لوگ جو اپنی خواہشات کو اور بھی طریقوں سے اپنے آپ کو ڈسچارج کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ تمام طریقے اسلام میں حرام ہیں. تو اگر کسی کو یہ خطرہ ہو کہ نکاح نہیں کرے گا تو یہ جرم اس سے سرزد ہو جائے گا، تو ایسے شخص پہ نکاح کرنا واجب ہے. کفو میں نکاح کیوں ضروری ہے؟ کیا کفو میں نکاح ضروری ہے؟ صفدر سیفی مان صحرا سے. دیکھیں کفو کہتے ہیں ہم پلہ پیرلل کو، اس میں نکاح کرنا ضروری ہے، مگر مرد کے لیے نہیں، عورت کے لیے. یعنی مرد کے لیے تو یہ جائز ہے کہ اپنے سے کمتر سے بھی نکاح کر سکتا ہے، اپنے سے اعلیٰ سے بھی، لیکن عورت کے لیے اس میں اصل حکم یہی ہے کہ عورت جس مرد سے نکاح کرے گی وہ مرد اس کے ہم پلہ ہو یا اس سے اوپر کا ہو، اس سے کمتر نہ ہو. کیونکہ عورت شوہر کے ماتحت ہوتی ہے. تو اگر یعنی جو ہے نا میاں بیوی میں، اسلام میں بیوی شوہر کے ماتحت ہوتی ہے، غلام نہیں ہوتی لیکن ماتحت ہوتی ہے. تو جب آپ کسی کے ماتحت ہوتے ہیں تو وہ ذہنی طور پر آپ ماتحت اسی وقت بن سکتے ہیں کہ جب جس کے آپ ماتحت ہیں وہ آپ سے، آپ کے پیرلل یا آپ سے اوپر ہو. اگر وہ آپ سے مختلف چیزوں میں کمتر ہے تو انسان ذہنی طور پر اس کی تابعداری اختیار نہیں کرتا. میں ایک سادہ سی مثال دیتا ہوں. ایک بہت پڑھی لکھی لڑکی ہے، PhD کیا ہوا ہے اس نے. اب آپ نے اس کی شادی کر دی 8ویں کلاس میں بھاگے ہوئے لڑکے سے، جو 8ویں میں کھڑکی سے پھلانگ کے بھاگ گیا تھا، اور اس کے بعد ساری زندگی اس کی کنچے اور بنٹے کھیلنے میں لگی ہے. تو اب بتائیں ایسی ایجوکیٹڈ لڑکی اور ایسی ہائی کوالیفائڈ لڑکی، وہ آپ بتائیں کہ وہ 8ویں کلاس میں بھاگے ہوئے اور کنچے اور بنٹے کھیلنے والے لڑکے کو اپنے سر کا تاج بنائے گی، اور اس کی تابعداری اور میرے سرکار یہ سب چیزیں نہیں چلیں گی مارکیٹ میں؟ کہے گی یہ ہے کیا، میں اتنے اونچے خاندان کی اور اتنے میرا اسٹیٹس اتنا زبردست ہے، اور یہ 8ویں کلاس میں بھاگ گیا تھا اور کنچے کھیل رہا ہے، ہر وقت اس کے منہ میں گٹکے رہتے ہیں. تو وہ ذہنی طور پر قبول نہیں کرے گی اور یہ شادی ناکام ہوگی. تو اسلام نے اس لیے بہت اہمیت کے ساتھ حکم دیا ہے کہ عورت کا نکاح جب کسی مرد سے کیا جائے تو مرد اس کے ہم پلہ ہو، پیرلل ہو یا اس سے اونچا ہو. اونچا ہو تو اور زیادہ اچھا ہے، ورنہ کم از کم اس کے جوڑ کا، اس کے برابر کا ہو. اور اس میں عرف کو دیکھا جائے گا کہ عرف کے لحاظ سے کون سی چیزیں ایسی ہیں جو ہم پلہ ہونے کا ایک کرائٹیریا جس کو قرار دیا جا سکتا ہے. اس میں شریعت نے کوئی لگی بندی چیزیں بیان نہیں کی ہیں، فقہا نے عرف ہی کو سامنے رکھ کر چند چیزوں کو بیان کیا، 6 چیزیں. ان میں سب سے پہلے اسلام ہے، دینداری ہے دوسرے نمبر پہ. اسلام کا مطلب مذہب ہونا چاہیے، اور پھر دینداری ہے، پھر تیسرے نمبر پہ خاندان دیکھا جائے گا، نسب بھی دیکھا جائے گا، پھر پیشہ دیکھا جائے گا کہ لڑکی کا جو پیشہ ہے وہ مثال کے طور پر کوئی بہت بڑا، اس کے والد صاحب فوج کے آفیسر ہیں یا بہت بڑے ڈاکٹر ہیں، اور لڑکا جو ہے وہ ایسا نہیں ہے، وہ بیچارہ ایک ایسا کام کر رہا ہے جو اس کے لیول کا نہیں ہے، معاشرے میں اس کے نسبت کم سمجھا جاتا ہے. تو یہ چند چیزیں ہیں جن میں پھر لڑکی بہت ذہین ہے مثال کے طور پر، لڑکا بالکل ہی مکھنچو ٹائپ کا کوئی آدمی ہے، تو یہ بھی جوڑ کا رشتہ نہیں ہے. لڑکی عالمہ ہے، تقوی پرہیزگاری میں مشہور ہے، یا بہت زیادہ نیک ہے، اور لڑکا ایسے ہی لونڈا لپاڑے جیسے آج کل گھوم رہے ہوتے ہیں، اور گالی گلوچ والے اور گھنٹیاں بجا بجا کے بھاگنے والے اس ٹائپ کے ہیں. تو یہ پھر جوڑ کے نہیں ہوتے. تو اس میں عرف کو دیکھا جائے گا. تو اس لیے غیر کفو میں نکاح کرنا لڑکی کے لیے، یعنی لڑکی کے والد کو چاہیے. اچھا، لڑکی کا کفو لڑکی سے نہیں ہوتا، لڑکی کے باپ کو دیکھا جاتا ہے، اس کے خاندان کو دیکھا جاتا ہے.
مثلا پیشے میں یہ نہیں دیکھا جائے گا لڑکی کیا جاب کر رہی ہے، بلکہ یہ دیکھا جائے گا لڑکی کے والد کیا کرتے ہیں. چونکہ اسلام میں لڑکیوں کا جاب کرنا اصل میں نہیں ہے، بلکہ لڑکی کے باپ کو دیکھا جائے گا کہ باپ اگر بہت ہی اونچے خاندان کا ہے اور اس کی بہت ہی یعنی اچھی وہ پوسٹ پر ہے، اور لڑکا جو ہے وہ بیچارہ اس لحاظ سے نہیں ہے اس لیول کا، تو پھر وہ لڑکا اس لڑکی کا کفو نہیں ہے. تو یہ دنیا کے لحاظ سے. آخرت میں تو عمل دیکھا جائے گا، آخرت میں یہ ذات اور یہ نسب اور پیشے ویشے نہیں دیکھے جائیں گے. آخرت میں تو اللہ نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک سب سے اعلیٰ وہ ہے جو متقی ہے. لیکن دنیا کے حکام ظاہر ہے کچھ اور ہوا کرتے ہیں، اس میں دنیا کے لیے جو اصول بنائے جاتے ہیں اس میں دنیا کو بھی دیکھا جاتا ہے. فتنے کا اندیشہ نہ ہو تو کیا پردہ ضروری ہے؟ اگر خاندان میں کوئی ایک پردے کا خاص اہتمام نہ کرے اور دونوں طرف سے کسی فتنے کا کوئی اندیشہ ظاہر نہ ہو تو کیا پردے میں کچھ گنجائش ہو سکتی ہے؟ جیسے مامی اور شوہر کے بھانجے کا رشتہ صفدر سیفی مانسہرہ سے. دیکھیں شوہر کا بھانجا اگر جوان ہے اور یہ جو خاتون ہیں جن کے شوہر کا یہ بھانجا یہ بہت ہی ایجڈ ہو گئی ہیں، بڑی عمر کی ہو گئی ہیں، تو پھر تو پردے کے حکام میں نرمی ہوگی. اسی طرح اپنے چچا کی جو زوجہ ہیں یعنی چچی، وہ بھی خاندان کی بڑی ہوتی ہیں اور نامحرم ہوتی ہیں. چچی جو ہے شوہر کے بھتیجے کے لیے نامحرم ہے، لیکن اگر وہ ایجڈ ہیں، عمر تھوڑی زیادہ ہو گئی ہے، تو پھر اس میں بھی پردے کے حکام میں نرمی ہے. لیکن اگر وہ ینگ ہیں یا مامی جو ہیں یعنی مومانی جس کو اردو میں کہتے ہیں، وہ بالکل ینگ ہیں، تو پھر یہ کہنا کہ فتنے کا اندیشہ نہیں ہے یہ غلط ہے. فتنے کا اندیشہ پھر ہوتا ہے. لہذا جوان مومانی پر یا مامی کہہ لیں آپ ان کو، یا جوان چچی پر لازم ہے کہ اپنے شوہر کے بھتیجے اور شوہر کے بھانجے سے وہ پردہ کریں. تو پردے کا فتنے سے تعلق نہیں ہے، پردہ بہرحال ان کو کرنا پڑے گا. اور یہ کہنا کہ فتنے کا اندیشہ نہیں، یہ ویسے ہی غلط بات ہے. فتنے کا اندیشہ بہرحال ہوتا ہے، ہر ایک کو نہیں ہوتا، لیکن یہ پتہ تو نہیں ہوگا کہ کیسے چلے گا کہ اس کو اندیشہ ہے اس کو اندیشہ نہیں ہے. تو اس لیے شریعت نے لا سب کے لیے بنا دی ہے، قانون سب کے لیے بنا دی ہے. دیکھو اس کی میں مثال دیتا ہوں کہ لال سگنل پہ ہمیں گاڑی روکنے کا حکم کیوں ہے؟ اس لیے ہے تاکہ ایکسیڈنٹ نہ ہو. سبھی گاڑیاں چلاتے رہیں گے چاروں طرف سے تو پھنس بھی جائیں گی، ٹریفک بھی جیم ہوگا، ایکسیڈنٹ بھی ہوگا. لیکن آپ دیکھیں بسا اوقات لال سگنل پہ ہوتا ہے لیکن نہ ادھر سے گاڑی نہ ادھر سے گاڑی، تو کوئی ایکسیڈنٹ کا خطرہ بھی نہیں ہے، ٹریفک کے جیم ہونے کا خطرہ بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی کوئی سگنل توڑتا ہے تو اس کا چالان ہوتا ہے. تو وجہ اس کی یہ ہے کہ اب قانون اس پہ مدار نہیں رکھا جائے گا کہ ایکسیڈنٹ کا خطرہ ہو تو سگنل توڑنا جائز نہیں، خطرہ نہیں ہو تو سگنل توڑ سکتے ہیں. اس لیے کہ پھر تو ہر آدمی خود سے بیٹھ کے فیصلہ کرتا رہے گا اور پھر یہ لاؤبالی پن کا لوگ شکار ہو جائیں گے، لا قانونیت ملک میں عام ہو جائے گی. تو اس لیے گورنمنٹ یہ نہیں بھی دیکھتی، پھر گورنمنٹ پھر قانون بناتی ہے تو اس میں سب برابر ہوتے ہیں. تو یہاں بھی اللہ نے عورت کو جو پردے کا حکم دیا، جوان عورت کو، اس میں پھر پردہ فتنے کا اندیشہ ہے نہیں ہے، بس قانون اب سب کے لیے بن گیا. ورنہ لوگ ایک غیر ضروری بحث میں پڑیں گے کہ فلاں کو چونکہ فتنے کا اندیشہ ہے لہذا ادھر تو پردہ کرو، فلاں کا اندیشہ نہیں ہے. تو یہ بحث ایک غیر ضروری بحثیں چھڑ جائیں گی. اس لیے اللہ نے جوان عورت کو حکم دیا ہر ایک سے پردہ کرے جو بھی غیر محرم ہے. امام کے پیچھے غلطی پر کیا سجدہ سہو واجب ہوگا؟ اگر مقتدی کی ایک رکعت باقی ہو اور درود شریف پڑھ لیا جائے تو کیا سجدہ سہو واجب ہوگا یا امام کے پیچھے ہونے کی وجہ سے واجب نہیں ہوگا؟ جاوید انصاری دبئی سے. جناب جاوید بھائی، امام کے پیچھے اگر انسان سے اس قسم کی غلطی ہو جائے تو سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا. کراچی سے عمیر صاحب نے سوال پوچھا ہے کہ آپ کا ایک بیان میں نے سنا جس میں آپ نے کہا کہ جھینگا اسلام میں یعنی فقہ حنفی میں خاص طور پر بہت سے فقہا کے نزدیک جائز نہیں ہے، جس میں امام حنیفہ بھی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جائز نہیں ہے. وجہ اس کی کہ بھئی وہ مچھلی میں داخل نہیں ہے، اور آپ نے پھر اس پہ دلائل دیے. لیکن آپ نے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ بنگلہ دیش والے کھا سکتے ہیں اور جھینگے کی تجارت بھی جائز ہے، اور حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کا فتویٰ بھی ہے کہ جھینگا کھا سکتے ہیں. تو یہ کچھ متضاد چیزیں ہیں جو سمجھ میں نہیں آ رہی. عمیر بھائی، آپ کا سوال میں نے ذرا اپنے اسٹائل میں اس کو ڈیفائن کیا ہے. آپ نے تو ذرا مختصر پوچھا تھا تو میں نے تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے کہ پوچھنا کیا چاہ رہے ہیں. دیکھیں جھینگا کیوں ناجائز ہے اس کے دلائل تو میں کلپ میں ریکارڈ کروا چکا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. مختصر دلائل میں ابھی ریکارڈ کروا رہا ہوں کہ احلت لنا میتتان السمک والجراد. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے لیے دو قسم کے مردار حلال ہیں، ایک مچھلی اور ایک ٹڈی.
قرآن میں اللہ نے ہر قسم کے مردار کو حرام قرار دیا ہے. حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر, فرمایا تم پر مردار حرام ہے سورہ مائدہ میں. تو ہر قسم کا مردار اس میں داخل ہے. حدیث سے دو چیزوں کا استثناء کیا گیا, ایک مچھلی اور ایک ٹڈی. تو اس سے پتہ چلتا ہے باقی تمام مردار اپنی اصل پر ہیں, تو وہ آپ نہیں کھا سکتے. تو اس میں سمندر کے مردار بھی آ گئے اور خشکی کے مردار بھی آ گئے. تو یہ بہت مضبوط دلیل ہے امام حنیفہ کی. جمہور کہتے ہیں کہ بھئی, جمہور سے میری مراد امام مالک, امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ تعالیٰ, ان کی رائے یہ ہے کہ سمندر کی ہر مخلوق حلال ہے. اور دلیل قرآن میں آتا ہے کہ احل لکم صید البحر وطعامہ متاعا لکم وللسیارہ, کہ تمہارے لیے سمندر کا شکار اور اس کا کھانا حلال ہے, یہ تمہارے لیے بھی اور مسافروں کے لیے بھی. اس کا جواب یہ ہے کہ یہ آیت علی الاطلاق نہیں ہے کہ سب کچھ حلال ہے, بلکہ یہ اس کا جو آپ سیاق و سباق دیکھیں تو اس میں اس سے پہلی آیتوں میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ احرام کی حالت میں خشکی کا شکار تمہارے لیے حرام ہے, تو اسی میں آگے بتایا جا رہا ہے سمندر کا شکار حلال ہے. تو مطلب اس آیت کا یہ نہیں ہے کہ سمندر کی ہر چیز حلال ہے, بلکہ مطلب اس کا یہ ہے کہ احرام کی جو پابندیاں ہیں شکار سے متعلق وہ سمندر کے جانور پہ لاگو نہیں ہوتی. تو اس سے اتنا عموم لے لینا یہ درست نہیں ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر ہم سمندر کی شکار کی اس آیت کی بیس پر سمندر کی مخلوق کو حلال قرار دے دیں تو سمندر میں تو ایسا گند بھی نکلتا ہے جو کہ سلیم الفطرہ انسان اس کے قریب نہیں جا سکتا, کھانا تو بہت دور کی بات ہے. اور قرآن مجید میں اللہ کا ارشاد ہے وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ, پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خبیث چیزوں کو تمہارے اوپر حرام کر دیں گے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو چیزیں خبیث ہیں اور تمام لوگ اس کو خبیث سمجھتے ہیں اور اس کی طرف طبیعت مائل نہیں ہوتی, وہ جائز نہیں ہو سکتی. تو اس آیت کی روشنی میں کہ سمندر کا شکار تمہارے لیے حلال ہے, اگر اس میں تمام شکار کو آپ داخل کر لیتے ہیں پھر تو وہ چیزیں بھی آ جائیں گی, سمندر کا مینڈک بھی آ جائے گا اس میں, اور سمندر میں اور بھی بہت کچھ گند بلا نکلتا ہے, سب آ جائے گا. تو ظاہر ہے ایسا نہیں ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے اس آیت میں عموم نہیں ہے, اس آیت کو اتنا عام نہیں کیا جا سکتا. تو اس سے وہی طعام اور وہی شکار مراد ہے جو صحابہ کرام میں معروف تھا, اور وہ مچھلی ہے, فش ہے, جو ہر وہ چیز جس کو ہر وہ مخلوق سمندر کی جس کو فش کہا جا سکے, جس کو مچھلی کہا جا سکے. تو یہ تو ایک دلیل ہے. اور اس سے مضبوط دلیل یہ ہے کہ عرب تین طرف سے جزیرہ یعنی جزیرہ نما ہے, تین طرف سے سمندر میں ڈھکا ہوا ہے. تو ہمیں نہیں ملتا کہ کسی ایک صحابی سے بھی یا کسی جلیل قدر تابعی سے بھی کہ انہوں نے سمندر کی مچھلی کے علاوہ کسی مخلوق کو ہاتھ بھی لگایا ہو. تو اگر یہ چیز جائز ہوتی تو اس زمانے میں ہمیں ملتا کہ فلاں تابعی نے کیکڑے کھائے ہیں, فلاں تابعی نے سمندر کی فلاں چیز کھائی ہے, اور فلاں صحابی نے مچھلی کے علاوہ فلاں وہ کیکڑے کا سوپ پیا یا فلانا پیا, کہیں بھی نہیں ملتا. تو حلال ہوتا. تو حالانکہ آپ دیکھیں ملیشیا میں چونکہ فقہ شافعی ہے وہاں کیکڑے بہت کھائے جاتے ہیں, انڈونیشیا میں شافعی فقہ وہاں کیکڑے بہت کھائے جاتے ہیں. تو ہمیں نہیں ملتا کہ صحابہ میں تابعین میں کسی نے مچھلی کے علاوہ کوئی بھی چیز کھائی ہو. یہ خود ایک بہت بڑی مضبوط دلیل ہے امام حنیفہ کے فقہ کے یعنی ان کی رائے کے درست ہونے کی کہ بھائی مچھلی جائز ہے. تو بہرحال اختلافی مسئلہ ہے, میں اس میں شدت کا قائل نہیں ہوں. تو امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے جو دلائل ہیں مچھلی کے حلال ہونے کے اور صرف مچھلی کی حد تک حلت کے, بہت مضبوط دلائل ہیں. تو اب اس اصول کی روشنی میں جب ہم جھینگے کے بارے میں غور کرتے ہیں تو جھینگا نہ میڈیکل سائنس اس کو مچھلی کی قسم میں داخل کرتی ہے, نہ جھینگا اپنے کرتوت کے لحاظ سے مچھلی کی اقسام میں داخل ہے, نہ عرف میں جھینگا مچھلی میں داخل ہے. تو بعض علماء نے جھینگے کو مچھلی کی قسم میں داخل کیا ہے اس بیس پر کہ ڈکشنری کی کتابوں میں جھینگے کے ساتھ مچھلی لکھا ہوا ہے کہ جھینگا مچھلی. تو انہوں نے کہا چونکہ اہل لغت نے اس کو مچھلی کہا ہے لہذا یہ مچھلی ہے. اور حضرت اقدس حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کی ہم خاک کے برابر بھی نہیں ہے. تو حضرت اقدس کا استدلال بھی اسی بیس پر ہے کہ عرف میں اس کو مچھلی یعنی جو لغت کی کتابوں میں اس کو مچھلی کہا گیا ہے. لیکن حضرت ہی سے بڑے عالم تھے, حضرت ہی کے استاذ تھے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ, ہم تو چھوٹے منہ بڑی بات نہیں کر سکتے. وہ اس کا جواب یہ دیا کرتے تھے کہ اگر ڈکشنری کو دیکھنا ہے نا آپ نے مچھلی جھینگے کو مچھلی کہنے کے لیے تو پھر تو سمندری گھوڑے کو اہل لغت نے سمندری گھوڑا لکھا ہے. تو اب یہ تو نہیں کہ اس پہ گھوڑے کے حکام جاری کر دیے جائیں گے. تو صرف ڈکشنری میں تو کوئی بھی مناسبت کی وجہ سے بھی کسی کو کچھ کہہ دیا جاتا ہے. تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ یا تو اس کا مدار میڈیکل سائنس کے ماہرین کی تحقیق پر ہوگا یا عرف پر ہوگا. تو میڈیکل سائنس کے ماہرین کہتے ہیں کہ انسان کو اگر گدھا کہہ دیا جائے یہ اتنا عجیب نہیں ہے جتنا مچھلی کو جھینگا کو مچھلی کہنا عجیب ہے.
اس لیے کہ گدھے اور انسان کے بہت سے پارٹ آپس میں میچ کرتے ہیں. ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے گدھے میں, انسان میں بھی ہوتی ہے, اور بہت سارے اعضاء جو ہے نا وہ آپس میں ان کا جوڑ ہے. لیکن یعنی جو جھینگا ہے نا اس کا کوئی ایک پارٹ بھی مچھلی سے نہیں ملتا, میچ نہیں کرتا. تو میڈیکلی اس کو مچھلی کہنا تو کسی بھی لحاظ سے ممکن نہیں ہے. اور رہا مسئلہ عرف کا, تو عرف میں بھی جھینگے کو مچھلی نہیں سمجھا جاتا. اس کی بہترین دلیل یہ کہ بھئی اگر میں آپ سے کہتا ہوں آپ مچھلی لے کر آئیں, تو آپ مچھلی کی درجنوں قسم میں سے کوئی بھی اٹھا کے لے آؤ گے, جھینگا آپ کبھی بھی نہیں لے کر آئیں گے. اس لیے کہ عرف میں اس سے مراد جھینگا کے لفظ کے پھر جھینگا بولنا پڑتا ہے آپ کو. کوئی قسم اٹھا لے کہ میں مچھلی نہیں کھاؤں گا, جھینگا کھانے سے ہارس نہیں ہوگا وہ. تو ماہرین بھی, خود بنگلہ دیش والے بھی اگر جھینگا کسی سے منگواتے ہیں تو مچھلی نہیں کہتے بلکہ جھینگا کہتے ہیں, اور جب مچھلی منگواتے ہیں تو جھینگا نہیں کہتے بلکہ مچھلی کہتے ہیں. تو عرف میں بھی اس کو الگ ہی سمجھا جاتا ہے. تو میں کیا ناقص رائے میں کم علم ہوں, لیکن ہمیں اس بارے میں جو وہ علماء جو جھینگے کو مچھلی کی قسم میں داخل نہیں کرتے ان کے دلائل بہت ہی جاندار, بہت ہی مضبوط معلوم ہوتے ہیں. اور جھینگے کا جو لائف اسٹائل ہے نا وہ بھی مچھلی سے میچ نہیں کرتا. مچھلی باقاعدہ سمندر میں تیرتی ہے. مچھلی کا تو ایک بہت بڑی صفت یہ ہے کہ وہ تیرتی ہے, جبکہ جھینگا پتھروں میں رہتا ہے, تیرتا نہیں ہے اس طریقے سے جیسے مچھلیاں کے تیر رہی ہوتی ہیں, بلکہ جیسے سمندری کیڑے یا زمینی کیڑے جو پتھروں کے اندر اٹکے ہوئے رہتے ہیں نا, اسی طرح جھینگا بھی اسی طرح پتھروں کے اندر اٹکا ہوا رہتا ہے. خیر یہ اس میں دو رائے ہو سکتی ہیں, لیکن جو میں نے دو مضبوط باتیں کی ہیں کہ میڈیکل سائنس کیا کہتی ہے, کہ وہ کہتی ہے کہ مچھلی نہیں ہے, اور دوسرا عرف میں اس کو مچھلی نہیں سمجھا جاتا. تو اس لیے ہماری رائے اس بارے میں بہت مضبوط ہے. رہا یہ مسئلہ کہ میں نے یہ بیان ریکارڈ کروایا تھا کہ جب یہ مچھلی کی قسم میں نہیں ہے تو پھر اس کی تجارت کیوں جائز ہے, بنگلہ دیش والوں کے لیے کھانا کیوں جائز ہے, وہ میں نے اس بیس پہ کہا ہے کہ شریعت ہی کا ایک اصول ہے کہ جس مسئلے میں علماء کے درمیان اختلاف ہو, تو اگرچہ آپ کے دلائل کتنے ہی مضبوط کیوں نہ ہو, لیکن دوسری طرف بھی بڑے بڑے ائمہ اور فقہا ہیں, تو اس سے مسئلے میں کم از کم نرمی پیدا ہو جاتی ہے. تو بنگلہ دیش والے چونکہ صدیوں سے کھا رہے ہیں, اور فقہا کہتے ہیں جس چیز میں ابتلا بہت زیادہ ہو جاتا ہے تو اس میں پھر گنجائش کا پہلو تلاش کیا جاتا ہے. تو امام شافعی, امام احمد ابن حنبل, امام مالک, یہ بھی ہمارے سروں کے تاج ہیں, بڑے مجتہدین ہیں. تو اس لیے چونکہ وہاں بہت زیادہ لوگ بچپن سے کھاتے آ رہے ہیں اور صدیوں سے کھاتے آ رہے ہیں, تو اب پوری قوم سے ایک چیز چھڑوانا, وہ دنیا چھوڑ دیں گے, جھینگا نہیں چھوڑیں گے. تو ایسے موقع پر گنجائش کا پہلو ان کے لیے بہرحال نکلتا ہے, کیونکہ الحرج مدفوع, جو مفتیان کرام ہیں جو اصول فقہ سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ حرج جو ہے نا بذات خود ایک گنجائش پیدا کرنے کا سبب بنتا ہے. تو اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ جو نہیں کھا رہے وہ نہ کھائیں, اور جن کے ہاں پوری قوم میں اور بلکہ پورے ملکی سطح پہ ایک چیز کا رواج ہو گیا ہے, تو پھر اس میں گنجائش کا پہلو نکالا جاتا ہے. تو ہم ان سے کہتے ہیں کہ اس مسئلے میں آپ فقہ شافعی کو, فقہ مالکی کو فالو کر سکتے ہیں. رہا تجارت کا مسئلہ, تو تجارت کے حرام ہونے کے لیے ضروری ہے کہ تجارت ایسی پروڈکٹ کی ناجائز ہے جو چاروں اماموں کے نزدیک ناجائز ہو اور اہل اسلام کا اس پر متفقہ فتویٰ ہو. تو اگر اہل اسلام کے درمیان اس میں اختلاف ہوگا تو پھر بزنس اس کا جائز ہوگا. تو اس بیس پر تجارت کے جواز کا فتویٰ دیا ہے. تو یہ چونکہ مدرسوں میں اصول فقہ پڑھایا جاتا ہے, تو اس لیے علماء کو پتہ ہوتا ہے کہ کس چیز کو کتنی ویلیو آپ نے دینی ہے. تو جھینگے کو ہم ناجائز کہتے ہیں, مگر اتنا ایسے نہیں جیسے کتا ناجائز ہے اور جیسے بلی یا خنزیر ناجائز ہے, اس طرح کا ناجائز نہیں ہے, اختلافی چیز ہے. تو ناجائز ہونے کے دلائل ہماری رائے میں بہت مضبوط ہیں, لیکن جہاں شدید ضرورت ہوگی, آپ شپ میں جا رہے ہیں, آپ کے پاس کچھ کھانے کو ہی نہیں ہے, تو خالص حرام کھانے سے بہتر ہے کہ وہ چیز کھا لی جائے جس میں علماء کا اختلاف ہے. تو اختلاف کے موقع پر مجبوری میں گنجائش کا فائدہ اٹھایا جاتا ہے, مجبوری میں. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق دے. مفتی صاحب کے YouTube چینلز کو سبسکرائب کیجئے. آسک مفتی طارق مسعود.